अच्छा, बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि अभी जो रोला चल रहा है इसके बारे में पहले बताऊं या पहले मैं आपको ये बताऊं कि इसका पस मंज़र क्या है। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है ज़रूरी है कि मैं आपको पस मंज़र बता दूं। ये कहानी शुरू होती है 1860 से। 1860 में जो गोरों की हुकूमत थी अंग्रेज़ की, उसने सोचा कि इस मुल्क के अंदर बहुत सी कंपनियां हैं, बहुत से इदारे हैं, बहुत सी फलाही तंजीमें हैं, बहुत सी समाजी इदारे हैं। इन सब को किसी न किसी नेटवर्क में लाना चाहिए, क्योंकि वो बरतानिया से आए थे तो उनको पता था कि चीज़ों को कानून के तहत कैसे चलाया जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर एक सोसाइटीज़ एक्ट बनाया, सोसाइटीज़ एक्ट 1860। इसका मकसद ये था कि जितने भी इदारे हैं जो फॉर प्रॉफिट हैं या नॉन फॉर प्रॉफिट हैं, वो कारोबारी इदारे हैं, तजारती इदारे हैं, फलाही इदारे हैं, वो एक कानून के मुताबिक बन जाएँ। अब जब वो इदारे बने तो उस वक्त असल में इशू ये हुआ, आपको पता है कि दारूल देवबंद का क़याम मई 1867 को अमल में लाया गया था। तो ये जब इदारे बने तो कहा कि इनके साथ क्या होना चाहिए। तो कहा गया कि क्योंकि ये भी एक तरह से रफ़ाही इदारे हैं, फलाही इदारे हैं। क्यों फलाही इदारे हैं? कि ये मदरसे जो हैं इसके अंदर बच्चों को तालीम भी दी जाती है, उनको रिहाइश भी दी जाती है, उनका इलाज मुआवजा भी किया जाता है, उनको कपड़े वगैरह भी दिए जाते हैं और ये सारी चीज़ें। तो इसी तरह ये भी बेसिकली जो वेलफेयर के यूनिट हैं तो इनको सोसाइटीज़ एक्ट के तहत ही रजिस्टर करना चाहिए और उसी के साथ ही चलें। कोई मसला नहीं हुआ, कोई इशू नहीं हुआ, चलते रहे, बनते रहे। पाकिस्तान बन गया, इंडिया बन गया, बांग्लादेश बन गया, एक ही कानून था और उसी के तहत तीनों मुल्कों के अंदर ये सारी चीज़ें बीच में चलती रहीं। इशू ये हुआ कि जब 2000 आया तो 9/11 हुआ। 9/11 जब हुआ तो उसमें पूरी दुनिया से आपको पता है कि एक नई जंग शुरू हो गई, दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो गई और उसमें फिर ये कहा गया कि ये जो इंतहा पसंदी है ये ख़ास ज़हनीत की पैदावार है। ये जो ख़ास ज़हनीत है ये असल में परवान चढ़ती है मदरसों में और ये सारा नैरेटिव बनाया अमेरिका ने। और पाकिस्तान में क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, उनको अपनी हुकूमत को एक तरह से कानूनी शक्ल देनी थी, तो उन्होंने फौरी तौर पर इस नैरेटिव को बाई किया। और वो जो आपको याद हो गया कि उस वक्त उन्होंने रोशन ख़याली, जिद्दत पसंदी और ये वाली सारी इस्तिलाहात भी पाकिस्तान में लेकर आए। कुत्तों के साथ उन्होंने तस्वीरें भी अपनी बना ली और फिर इसके साथ उन्होंने कहा कि कमाल अतातुर्क जो है उनका आइडियल है, तो ये भी सारी बातें उन्होंने कहीं। और फिर यहाँ पर उन्होंने कहा कि ये जो मदरसे हैं ये असल में रोशन ख़याली की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अच्छा, उनका ये जो नैरेटिव है वो किसी हद तक ठीक भी था, लेकिन जिस तरीके से वो लेकर आए तो वो तरीका जो था वो गलत था, क्योंकि हमारी हुकूमत और हमारी रियासत हमेशा से उन्होंने ये प्लान किया हुआ है कि ठीक काम भी गलत तरीके से करना है और गलत वक्त पे करना है। तो ये काम उन्होंने जब यहाँ पर शुरू किया तो उसमें जो सोसाइटीज़ एक्ट था कहा कि नहीं, इन मदरसों की रजिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर कोई नए पॉइंट और नई चीज़ें डालना शुरू की। तो मदरसे खड़े हो गए सारे डट के, उन्होंने कहा हम नहीं मानते आपकी इस चीज़ों को, आप तो ख़ुद लेजिटिमेट नहीं हैं, तो आप किस हैसियत में ये वाली बातें कर रहे हैं। तो सारे मदरसे इकट्ठे हुए और उस वक्त 5 बोर्ड हुआ करते थे। एक बोर्ड था वफाकुल मदारिसुल अरबिया पाकिस्तान, ये देवबंदियों का था। दूसरा बोर्ड था वफाकुल मदारिसुल सल्फिया पाकिस्तान, ये हदीस हज़रात का था। तीसरा था वफाकुल मदारिसुल शिया पाकिस्तान, ये शिया का था। चौथा था राबततुल मदारिस और ये जमात इस्लामी वालों का था। और पाँचवा था तंजीमुल मदारिस, ये बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट के लोगों का था। तो ये जो 5 बोर्ड थे इन सब के बड़े इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा ठीक है हमारे आपस में इख्तलाफात हैं, उसूली भी हैं, फ़रोई भी हैं, लेकिन अब तो मामला मदरसों पर आ गया है, तो अब इसका क्या करें। तो लीड ली उसमें देवबंदी मदारिस ने और फिर एक तंजीम बनाई गई, उसका नाम है इत्तिहाद तंजीमात मदारिस दीनिया पाकिस्तान। बाद में इख्तलाफ हुआ कि हमारे तो आपस में बड़े इख्तलाफात हैं, ये दीनिया क्यों लिखा है इसमें। तो फिर वो जो मसलकों के अंदर से इख्तलाफात है उसकी बुनियाद पर फिर इतना ही रहा, इत्तिहाद तंजीमात मदारिस, तो ये इतना सही रह गया। तो इसकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात होना शुरू हुए, काफ़ी फड्डे होते रहे। मैं सारा उन मुज़ाकरात को कवर करता रहा 2004 से लेकर जब तक ये सारा इशू चलता रहा। रोले रप्पे बहुत ज़्यादा पड़ते रहे, कभी हुकूमत ही एक बात करे, कभी दूसरी बात करे। इसी असना में लाल मस्जिद वाला इशू शुरू हो गया। लाल मस्जिद का इशू शुरू हुआ तो ये ज़रा मामला थोड़ा ठंडा हो गया। फिर उसके बाद आपको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ और मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर हो गया। फिर उसके बाद मुल्क की सियासी सूरत हाल ये वो, तो मामला कहीं ना कहीं सर्द खाने में चला गया और नए मदरसे रजिस्टर्ड नहीं हुए और उसी तरह जो था ना स्टेटस को बरकरार रहा, उसी तरीके से सारी चीज़ें होगी। हुआ यूँ कि 2014 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज का वाक़या पेश आया।
اس واقعے میں پورے پاکستان کو کیا پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا کہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جن کی تعداد 150 سے زیادہ تھی ان کو وہاں پر بغیر کسی جرم کے خون میں نہلا دیا گیا، ٹیچرز کو تڑپا دیا گیا وہاں پہ۔ اب پھر سوال کھڑا ہوا کہ یار یہ جو انتہا پسندی ہے ہمارے معاشرے میں، اس کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو گورنمنٹ نے ایک کام تو یہ کیا کہ اس وقت جیلوں میں جتنے بھی دہشت گردی میں لوگ ملوث تھے ان سب کو فوجی عدالتوں کے ذریعے سزائیں دیں اور سزائے موت ہو گئی اور ان سب کو پھانسیوں پہ لٹکا دیا گیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا گیا۔ عمران خان صاحب کا دھرنا ختم ہوا، ساری جماعتیں پشاور میں اکٹھی ہوئیں، نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، دائیں طرف مولانا فضل الرحمان بیٹھے ہیں، ادھر عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، آرمی چیف صاحب بیٹھے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی بیٹھے ہیں، یہ تو سب لوگ آپس میں اکٹھے ہو گئے اور پاکستانی قوم بڑی خوش ہوئی کہ اب مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا اور یہ زندگی میں ہم آخری بار لاشیں اٹھا رہے ہیں، آئندہ پاکستان میں انتہا پسندی کے نام پر کوئی لاش نہیں اٹھے گی۔ بہرحال جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہوا۔ تو وہ جو نیشنل ایکشن پلان تھا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ تھا وہ تھا مدرسہ ریفارمز، کہ ان مدرسوں کی اصلاحات کیسے کی جائیں۔ اس میں پاکستان کے جو وفاق المدارس تھے یا جتنے بھی وفاق ہائے مدارس ہیں ان سب کے جو بڑے لوگ تھے، جو سربراہان تھے، ان سب کو بلایا گیا، جو صدر ہے، جنرل سیکرٹری ہے، ناظم اعلیٰ ہے، جو بھی، وہ سارے اکٹھے ہوئے اور ایک پالیسی بنائی گئی کہ مدرسوں کے اندر یہ چیزیں ہوں گی۔ یہاں پر ایک آف دی ریکارڈ، یعنی اس وقت آف دی ریکارڈ تھی، جن لوگوں نے مجھے بات بتائی تھی، یہ بتایا کہ سب لوگ وزیر اعظم ہاؤس میں اکٹھے ہوئے، نواز شریف صاحب وہاں پر ان کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر پورا ایک جو ڈرافٹ ہے وہ سامنے جب لایا گیا تو ملک کی 2 مقتدر شخصیات بھی وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تو اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہوتا اس وقت ایک کہانی شروع ہو گئی اور یہ جو بڑی شخصیات ہیں انہوں نے کہا نہیں مدرسوں میں تو کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے، مدرسے اپنا بہترین کام کر رہے ہیں، دنیا کی بہت بڑی NGO ہیں، یہ ہے وہ ہے سارا۔ تو وہ جتنا بھی کام تھا وہ ایک طریقے سے کچھ ہوا اور کچھ نہیں ہو سکا اور مدرسہ پھر سرد خانے میں وہاں پہ چلا گیا۔ اب ایک ایشو یہ تھا کہ یہ جو مدرسہ تھا یہ اصل میں جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، سوسائٹیز ایکٹ 1860 کے تحت یہ رجسٹرڈ ہوتا تھا، بطور فلاحی تنظیم کے رجسٹرڈ ہوتا تھا۔ تو اب ایشو ہے کہ یہ جو سوسائٹیز ایکٹ ہے یہ ڈیل ہوتا ہے وزارت صنعت و حرفت کے ساتھ۔ مدرسہ اصل میں لا اینڈ آرڈر کا ایشو بن گیا کیونکہ محرم ہے، ربیع الاول ہے، سفر ہے، جمادی ثانی کے ایشو ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے 7 مہینے پاکستان میں بڑے مذہبی ہوتے ہیں جن میں محرم، سفر، ربیع الاول، رمضان، شعبان، ذی الحج، رجب۔ تو یہ جو 7 مہینے ہیں اس میں آپ کو پتہ ہے پاکستان میں بڑی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں اور ہر مسلک نے ایک مہینہ، جس میں قرآن پاک کی آیات کی تشریحات کرتے ہیں تو ہر مسلک کا کوئی نہ کوئی مہینہ ہوتا ہے، تو وہ اس مہینے میں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو وہاں پر بڑے پرابلم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر وزارت داخلہ ان کو ڈیل کرتی تھی۔ اچھا، پھر اس کے بعد کیونکہ انہی مدارس میں تقابل دیان پڑھایا جاتا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ رد فرقہ باطلہ یہ بھی پڑھایا جاتا تھا، تو یہ اصل میں ایک سیکٹیرین ایشو بن جاتا تھا، تو اس وجہ سے پھر وہ وزارت داخلہ ان کو ڈیل کرتی تھی۔ لیکن کیونکہ تعلیم یہ مذہبی دیتے تھے تو اس لیے وزارت مذہبی امور ان کو ڈیل کرتی تھی، اور ساتھ ساتھ کیونکہ دے تو تعلیم بھی رہے تھے تو وزارت تعلیم بھی ان کو ڈیل کرتی تھی۔ تو 4 وزارتوں کے درمیان ادھر سے ایک کک مارتا تھا فٹ بال کو ادھر سے کک مارتا ادھر، اور پھر پاکستان کی تقریباً 32 کے قریب انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں یا دیگر ادارے ہیں جو سارے کام کرتے ہیں۔ تو وہ جو ایجنسیاں اور ادارے تھے وہ ہر وقت کبھی ایک مدرسے میں چلے جاتے، کبھی دوسرے مدرسے میں چلے جاتے اور ان سے جا کر کہتے کہ بتاؤ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں، تم لوگ پڑھا کیا رہو۔ بالکل نکمے فارغ لوگ ہوتے تھے، تو وہ جا کے مدرسوں کے مہتممین کو تنگ کرتے، وہ سر پکڑ، وہ کہتے کہ ہم علم صرف پڑھاتے ہیں، علم الصیغہ پڑھاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اچھا صیغہ لکھا کیسے جاتا ہے، صرف لکھا کیسے جاتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا جو بالکل انسپیکٹر لیول کے نیچے لوگ ہوتے ہیں تو اتنے پڑھے لکھے تو ہوتے نہیں ہیں، اور اگر پڑھے لکھے ہوتے بھی ہیں تو وہ شاید اردو وغیرہ تو جانتے ہیں، عربی وغیرہ کی شد بدھ بھی نہیں ہوتی انہیں، تو وہ ایک بڑا پرابلم جو ہے وہاں پر کریٹ کر دیتے تھے۔ اور کچھ تو خام خواہ اتنے فن خان بن جاتے کہ بیویاں کتنی ہیں آپ کی، شادی کب کی آپ نے، بچے آپ کے کتنے، یعنی غیر ضروری سوال کر کے انہیں تنگ کرتے تھے۔ وجہ اصل میں تھی کہ انہیں پیچھے کوئی تنگ کرتا تھا، وہ آگے آ کے مدرسے والوں کو تنگ کرتے تھے۔ تو اس سارے سنیریوں میں مدرسے والے بھی چاہتے تھے کہ کوئی ایک جگہ ہو جہاں پر ان کے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں اور وہ مدرسہ اپنی مرکزیت کو بھی برقرار رکھ سکے، جو بورڈ ہے وہ سارا۔ تو 2019 میں
شفقت محمود صاحب وزیر تعلیم تھے، عمران خان صاحب کا دور تھا، تو وہاں پر کہا گیا کہ یہ جو مدرسہ ہے اس کے بارے میں اب سوچا جائے۔ تو جب وہ سوچنے کے لیے بیٹھے آپس میں، تو ایک ایگریمنٹ جو ہے اس کے اوپر دستخط کیے گئے۔ یہ ایگریمنٹ میں ایک فریق اتحاد تنظیمات مدارس تھا، دوسرا فریق گورنمنٹ آف پاکستان تھی۔ ایک معاہدہ ہوا، اس میں کہا گیا کہ ٹھیک ہے بھائی، ہم سارے مدارس جو ہیں ان کی رجسٹریشن کریں گے، اور ساتھ ہم ان کے بینک اکاؤنٹ بھی کھولیں گے۔ تیسرا، ہم ان کے جو لوگ یہاں پر پڑھتے ہیں اگر باہر سے آ کے پڑھنا چاہیں تو ہم ان کو ویزا بھی دیں گے، اور تعلیمی ویزا ہوگا، اس کی مدت 9 سال ہوگی، یہ بھی سارا ہم کریں گے، اور باقی ساری چیزیں میں ہوں گی۔ اچھا، اس پر وفاق المدارس کے لوگوں نے، جتنے وفاق ہیں ان سب کے لوگوں نے دستخط کر دیے۔ اب جب دستخط کر لیے تو کرنے کے بعد اب ان 5 وفاقوں کو اصولی طور پر تو وزارت تعلیم کے ساتھ رجسٹرڈ ہونا تھا، لیکن وہ رجسٹرڈ نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پہلے دیکھیں گے کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ تو حکومت نے کیا کیا کہ وزارت تعلیم کے اندر ایک الگ سے ڈائریکٹوریٹ بنایا، اس کا نام رکھا ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجس ایجوکیشن۔ مدرسے والوں نے اعتراض کیا، وفاق والوں نے، انہوں نے کہا کہ آپ نے تو اس کا تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہ تو آپ ہماری آزادی اور خود مختاری کو سلب کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ ہمیں ایک ڈائریکٹوریٹ کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ کل آپ ایک نوٹیفیکیشن جاری کریں گے، ہماری ساری سلامتی، ہماری ساری آزادی، ہماری خود مختاری نصاب کے حوالے سے، نظام کے حوالے سے آپ ختم کر دیں گے، اس کو تو ہم نہیں مانتے۔ دوسرا، جو سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ جو 5 مدارس اتحاد تنظیمات مدارس والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ بینک اکاؤنٹ ہمارے کھول نہیں رہے، آپ ہمارے نئے مدرسے رجسٹر نہیں کر رہے۔ تو ان کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی نئے مدرسے تو رجسٹرڈ ہونے ہیں وزارت تعلیم کے تحت، آپ پھر سوسائٹیز ایکٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ ایک بڑا رولا بن گیا، اور یہ رولا بننے کی بنیادی جو وجہ تھی وہ یہ تھا کہ ٹرسٹ کی کمی تھی، ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، اعتماد کی کمی تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے مدرسے والے پتہ نہیں یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں، اور حکومت جو تھی وہ اصل میں اس کا انٹرسٹ، آپ کو پتہ ہے جو ہی صورتحال ادھر ادھر ہوتی ہے وہ سارا انٹرسٹ اپنا لوز کر جاتی ہے۔ تو مدرسے والوں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم ادھر جائیں اور کل ان پر پریشر پڑے، تو بہتر یہ ہے کہ ہم دوبارہ سے سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ ہی چلے جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہو کل آپ کے لیے بڑا مسئلہ بنے گا، اور حکومت تو آپ کو پتہ ہے حکومتیں تو ایسی ہی ہوتی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تو اندر کے آدمی ہیں، ان کو پتہ تھا کہ باہر سے کوئی دباؤ آئے گا، پریشر آئے گا، تو یہ سارے کے سارے لیٹ جائیں گے، اور ایک وہ نکالیں گے نوٹیفیکیشن، اور آپ سارے اس کے نیچے رگڑے جائیں گے۔ تو پھر جو اتحاد تنظیمات مدارس والے تھے ان کو ٹینشن شروع ہوئی کہ یار یہ تو ہم نے کوئی بڑا غلط قسم کا کام کر دیا ہے۔ تو حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے کہا تم اچھا ہماری بات نہیں مانتے، ہم 10 نئے بورڈ بنانے جا رہے ہیں۔ 10 نئے بورڈ بنا لیے، اب ہو گئے 15 بورڈ، یعنی 15 وفاق ہیں اس وقت۔ 5 مولانا فضل الرحمان کے حامی ہیں، 10 حکومت پاکستان کے حامی ہیں، اور وزارت تعلیم کے تحت یہ جو 10 بورڈ تھے انہوں نے اپنی رجسٹریشن کروا لی۔ ان کے مدارس نے 18,400 مدرسے اس وقت جو رجسٹرڈ ہیں وہ وزارت تعلیم کے تحت ہیں۔ باقی جو ہیں جو کل پاکستان میں رجسٹرڈ مدرسوں کی تعداد وزارت تعلیم کے ساتھ اور سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ ان کی تعداد ہے 24,000۔ تو 18,400 ہو گئے رجسٹرڈ وزارت تعلیم میں، اور باقی سارے سوسائٹیز ایکٹ کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں۔ پاکستان میں جو مدرسوں میں پڑھنے والے بچے ہیں ان کی تعداد کل تقریباً 45 سے 50 لاکھ کے درمیان ہے، اس میں لڑکیوں کے مدارس بھی شامل ہیں۔ اور جو وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ مدرسے ہیں بقول ان کے جو ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجس ایجوکیشن ہے اس کے مطابق یہاں پر ان کی تعداد ہے 20 سے 22 لاکھ کے دوران، یہ درمیان ان کی تعداد ہے۔ تو یہ سارا ایشو اب پیدا ہو گیا۔ اب یہ جو وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ ادارے ہیں ان کو حکومت کی طرف سے سپورٹ بھی مل رہی ہے۔ ان مدارس کے جو لوگ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں پیسے بھی ملیں، کوئی 52 کروڑ سے زیادہ کی رقم جو ہے وہ ان مدارس کو دی گئی ہے۔ وزارت تعلیم کے تحت رجسٹرڈ مدارس کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے ہاں ٹیچروں کو تنخواہیں بھی مل رہی ہیں، ہم خود ان کا اہتمام کرتے ہیں لیکن کوئی پرابلم نہیں ہو رہا۔ 10 لاکھ روپئے کی ہم نے رجسٹریشن کروائی ہے، ہمیں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہوا۔ رجسٹریشن کا پروسیس تھوڑا لمبا ہے، کوئی سال ایک لگ جاتا ہے لیکن ہماری رجسٹریشن ہو جاتی ہے۔ مفتی عبدالرحیم صاحب کا کہنا ہے کہ وہ جو وعدہ ہم سے کیا گیا تھا بینک اکاؤنٹ کھولنے کا، بینک اکاؤنٹ بھی سارے کے سارے کھل رہے ہیں۔ انہوں نے ایک اور بات جو کہی وہ یہ کہ 56 ممالک کے بچے جو ہیں وہ ان کے مدرسے کے اندر پڑھ رہے ہیں، تو 9 سال کا جو تعلیم